अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जस्ट फॉर यू नावल के एपिसोड 15 एंड 16 एक साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नावल नेम है जस्ट फॉर यू, राइटर मानिया खान। एपिसोड यानी कि मैं, और एपिसोड है 15। उससे आज सुबह ही अयान का फ़ोन आया था और जैसे ही उसे पता चला कि वो मामू के रुतबे पर फाइज होने वाला है, अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ इस वक्त मोमल के पास मौजूद था और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जो उसके इतने दिन न आने पर नाराज़ हुई बैठी थी। अच्छा ना मोमल चंदा, आप माफ़ भी कर दो अपने भाई को। कहा ना काम में बिजी था। अहमद कोई 5वीं मर्तबा एक ही बात दोहराई थी, जबकि मैं मोमल तो मुंह पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए बैठी थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आ नहीं सकते थे तो कॉल ही कर लेते, मगर नहीं, आपने तो कॉल भी नहीं की। मोमल ने मुंह फैला कर कहा, यार कहाँ से करता कॉल, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है और तुम्हारे शोहर को जब भी कॉल की वो घर से बाहर होता था और घर पर आने के बाद तो मेरी कॉल अटेंड ही नहीं करता था। मैंने उसे 1-2 बार कहा तो उसका कहना था कि जब मैं अपनी बीवी के साथ होता हूँ तो मैं किसी को इजाज़त नहीं देता हमारे दरमियान आने की। अगर तुम्हें इतनी ही बेचैनी है बात करने की तो घर आ जाओ, और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इन दिनों मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं नहीं आ सका। अहमद की बात सुन मोमल को एहसास हुआ कि उसे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि जब भी वो अयान के साथ होती थी तो वो किसी और के मुतालिक बात करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता था। अच्छा अच्छा ठीक है कि याद करेंगे, जाए मैंने आपको माफ़ किया, मोमल ने जैसे उस पर एहसान करते कहा, जबकि अहमद मुस्कुराया था। ये तो वो भी जानता था कि वो मोमल सिर्फ उसे दिखाने के लिए अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रही है, वरना वो कभी भी उससे नाराज़ नहीं हो सकती थी। और सुनाओ कैसी जा रही है लाइफ? अयान का रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? उसके लहजे में भाइयों वाली फिक्र थी। जी जी, वो बहुत अच्छे हैं, मैं खुश हूँ बहुत। मोमल के चहकर कहने पर उसका दिल में ढेरों सुकून उतरा। भाई अब आप भी शादी कर लो ना। मैंने आपके लिए को रिश्ता भी बताया था, मगर आप ओके हाँ में जवाब ना में जवाब देते हो। मोमल के मुंह फैलाकर कहने पर उसे उस नखरे वाली की याद आई और दिल की धड़कनें बढ़ी थी, मगर फिर दिल को जब करवाते उसने टॉपिक चेंज करना चाहा। हमदान नहीं आया वापस अभी तक? हाँ, वो आज तक पहुंच जाएंगे, फिर 3-4 दिन तक हम हमदान भाई की शादी की तारीख तय कर देंगे, मोमल ने खुशी से बताया, जबकि शादी का सुन उसका सांस रुका था। कब तक करनी है शादी? उसने मुश्किल से पूछा। दिल में एकदम वीरानी फैल गई थी। ये तो बाकर अंकल पर है, वो कौन सी तारीख देते हैं, मोमल ने कंधे झुकाकर कहा। बाकर अंकल क्यों बताएंगे? उसने हैरत से पूछा। वो मिल चुका था बाकर अंकल से, ये भी जानता था यहाँ लोग सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे उनकी बेटी की रुखसती की तारीख वो ही तय करेंगे ना, मोमल ने जैसे उसकी अकल पर मातम किया। बेटी? मैं कुछ समझा नहीं, उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आई थी। ओहो भाई, मैं नाहल की बात कर रही हूँ, आप मिले तो हो उससे? उससे तो होनी है हमदान भाई की शादी, बस रुखसती रहती है, निकाह तो हो चुका है उनका। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। मोमल की बातें उसके सर पर से गुजर रही थी। एक मिनट मोमल, हमदान तो मशल के साथ हर वक्त पाया जाता है, एक दूसरे से इतना अटैच है। मुझे तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे अरे, आप भी ना किस तरफ ले गए बात को, तौबा करें जल्दी से। वो दोनों तो भाई बहन हैं। मगर वो तो कज़न है ना, मोमल के कहने पर उसने हैरत से पूछा। अरे कज़न तो हैं, पर एक दूसरे के रज़ाई बहन भाई भी हैं। मोमल की बात पर उसे समझ न आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। तुम सच कह रही हो? उसने खुशी से पूछा। हाँ, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। मोमल को उसके चेहरे और बातों से टपकती खुशी की कुछ समझ न आई, जबकि अहमद साहब तो अलग ही ख्यालों की दुनिया में खो चुके थे। रात के 8 का टाइम था। अयान, अहमद और मोमल हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अयान ने अहमद को रात के खाने के लिए रोक लिया था और अहमद की तो जैसे मन की मुराद बर आई थी तो उसने फ़ौरन से हामी भर दी थी। अहमद की नज़रें बार बार दाखिली दरवाजे की जानिब उठ रही थीं, क्योंकि मोमल के मुताबिक मशल और हमदान बस आने ही वाले थे। अभी फिर से उसकी बेकरार निगाहें दाखिली दरवाजे की जानिब गई ही थी कि वहाँ से मशल और हमदान एक साथ अंदर आए। उन्हें अंदर आता देख अयान और अहमद एक साथ खड़े हुए। अयान की नज़रें मशल पर थीं, क्योंकि वो जानता था मशल जब भी किसी मिशन से वापस आती तो वो सबसे पहले उसके गले लगती थी। अपना बैग ज़मीन पर रखती वो भागती हुई अयान की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि अयान उसे गले लगाने के लिए अपने बाजू खोलता, वो उसकी साइड से गुजरती, सोफे पर बैठी मोमल के पास गिरने वाले अंदाज में बैठती, उसे साइड से कस कर गले लगाया। अयान और हमदान दोनों ही हैरत से उसे देख रहे थे, क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ था कि मशल ने अयान की बजाय किसी और को सबसे पहले गले लगाया हो।
آج ایان کو ہمدان کی جیلسی فیل ہوئی تھی کہ جب بھی ہمدان کی بجائے مشعل ایان کے گلے لگتی تھی تو اسے کیسا فیل ہوتا تھا، جبکہ ہمدان کو ایان کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ مومل سے ملنے کے بعد مشعل ایان کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگی۔ سوری بھائی، لیکن اب آپ کی جگہ میری پیاری سی بھابھی نے لے لی ہے، مشعل نے شرارتی انداز میں ایان کے کان میں آہستہ سے کہا، اور پھر اس سے دور ہٹتی صوفے پر جا بیٹھی۔ احمد کو اس نے مکمل اگنور کیا۔ ہمدان سب سے ملتا ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ مشعل، کیا آپ کو یہاں احمد نظر نہیں آیا؟ ایان، جسے مشعل کی حرکت بری لگی تھی، سخت لہجے میں مشعل سے بولا۔ او پلیز بھائی، میں گھر کے لوگوں سے ملتی ہوں، باہر والوں سے نہیں، اور خاص کر چوروں سے تو بالکل نہیں، مشعل نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ شٹ اپ مشعل، وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے گھر کا فرد ہے۔ ہم نے تمہیں مہمانوں سے ایسے بات کرنی تو نہیں سکھائی، اور یہ چور کسے بول رہی ہو؟ ایان کی بجائے اس پر ہمدان سخت لہجے میں بولا، کیونکہ اسے بھی مشعل کی حرکت پسند نہ آئی تھی، جبکہ احمد کو خود آکورڈ فیل ہو رہا تھا۔ اسے بولا، چور کسے بولا بھائی؟ لاسٹ ٹائم جب امریکہ والے مشن سے واپس آئی تھی تو اس نے ایئرپورٹ سے میرا بیگ چرا لیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے دیکھ لیا، ورنہ یہ میرا بیگ لے کر بھاگ جاتا۔ مشعل کے بتانے پر ایان اور ہمدان نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا، جبکہ وہ خود مشعل کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ مطلب کتنی دلیلوں کے باوجود وہ اسے چور سمجھتی تھی۔ ایان اور ہمدان کی نظریں خود پر محسوس کرتے احمد نے جلدی سے نام میں سر ہلایا، جبکہ مومل خود اپنے بھائی کے بارے میں مشعل کے کہے گئے الفاظ سن حیرت میں گری پڑی تھی۔ نہیں نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، ایکچولی ان کا اور میرا بیگ سیم تھا، اس لیے میں نے ان کا بیگ اپنا بیگ سمجھ کر اٹھا لیا تھا۔ یہ بات انہیں میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، احمد جلدی سے خود کو کلیئر کرنے کے لیے بولا، جس پر ایان اور ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ یقیناً تم سچ کہہ رہے ہوگے۔ دراصل کیا ہے نا، مشعل کی شروع سے عادت ہے، وہ جس کے بارے میں کوئی ایک بار رائے قائم کر لے تو وہ اپنی رائے سے ہٹتی نہیں، چاہے خود کے لیے کتنی ہی دلیلیں دیتا وہ تھک ہی کیوں نہ جائے۔ ہمدان کے اپنے بارے میں بولے جانے والے الفاظ سن مشعل کو اس پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس چور کے سامنے اپنی اتنی پیاری بہن کی برائی کرنے کی؟ وہ غصے سے کھڑی ہوتی، وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ احمد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آخر اتنے دنوں کی دید کی پیاس بھی تو بجھانی تھی۔ وہ صبح صبح اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، جبکہ مومل بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ مشعل اور ہمدان تو ابھی تک سو رہے تھے، انہیں جگانے کا ایان کا بھی کوئی موڈ نہ تھا۔ وہ شیشے میں دیکھتا اپنے بال بنا رہا تھا کہ پیچھے سے مومل نے اسے پکارا۔ خان جی؟ ہاں جی؟ مومل کے پکارنے پر اس نے بالکل اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں موٹی ہو جاؤں گی نا؟ مومل کی بات پر اس نے حیرت سے پیچھے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو بیڈ پر بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب کہ پریگننسی میں لڑکیاں موٹی ہو جاتی ہیں نا، ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، تو میں بھی موٹی ہو جاؤں گی۔ اگر میں موٹی ہو گئی تو آپ کو اچھی نہیں لگوں گی۔ مومل کی بتوقی بات پر اسے ہنسی تو بہت آئی، لیکن وہ ہنس کر اپنی پیاری بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو مومل؟ ابھی تمہاری پریگننسی کو صرف 1 ہفتہ ہوا ہے، یعنی 7 دن، کوئی 7 مہینے نہیں ہو گئے جو تم موٹی ہو جاؤ گی۔ اور رہی بات تمہارے موٹے ہونے کی، تو میری جان، تم مجھے ہر حالت میں اچھی لگو گی۔ اس کے پاس آتے وہ اسے پیار سے سمجھاتے بولا، اور آخر میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹا، جس پر مومل شرما کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ اس کی یہی ادا تو ایان کو ہر مرتبہ اس کا اسیر کرتی تھی۔ اچھا، میں آفس جا رہا ہوں، اگر تمہاری طبیعت ذرا بھی خراب ہو تو تم مشعل یا ہمدان کو فوراً سے بتاؤ گی، اور اگر انہیں بتاتے تمہیں شرم آئے تو تم مشعل سے کہہ کر مجھے کال کرو گی۔ یاد رکھنا، لاپرواہی بالکل بھی میں برداشت نہیں کروں گا۔ آفس جانے کا بتاتے وہ اسے سختی سے ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا، جس پر مومل نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھتا، اس کے ماتھے اور دونوں آنکھوں پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر خدا حافظ بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایپیسوڈ 16۔ اس وقت ایان اور ہمدان دونوں باکھر انکل کے گھر میں شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے موجود تھے۔ ارادہ تو ان سب کا آنے کا تھا، مگر صبح اچانک ہی مومل کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایان کا ارادہ تو مومل کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کسی اور دن پر پلان رکھ لینے کا تھا، لیکن مومل نے اسے منع کر دیا۔ ویسے بھی مشعل مومل کے ساتھ گھر پر ہی رک چکی تھی،
اس لیے ایان اور ہمدان دونوں ہی باقر صاحب کے گھر شادی کی ڈیٹ فکس کرنے جا چکے تھے۔ ایان اور باقر انکل اس وقت باتوں میں مصروف تھے جبکہ ہمدان واش روم کا جانے کا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ واپس باقر انکل کے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک مناہل نے اس کا رستہ روکا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے نظریں نیچی کیے وہ اس سے مخاطب تھی، جبکہ ہمدان نے اسے دیکھ اپنی دائیں آبرو اچکائی۔ بولو کیا بات کرنی ہے؟ لہجے میں روب رکھتے ہمدان نے کہا۔ دیکھیں ہمدان، آئی ایم سو سوری، میں جانتی ہوں اس دن میں نے غلط کیا، مجھے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، بلکہ میں غلط تھی، مجھے آپ پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اپنی ہی محبت پر شک کر کے میں نے اپنی ہی محبت کو گالی دی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے آپ کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے روتے ہوئے بولی۔ ہمدان تو حیرت سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے جڑے ہاتھ دیکھ اس نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہمدان کے غصے سے کہنے پر مناہل کے رونے میں اور تیزی آئی۔ پلیز ہمدان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی بھی تم پر شک نہیں کروں گی، اور پلیز اس تھپڑ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں سچ میں اس رات کے بعد سکون سے سو نہیں پائی۔ تم چاہو تو میرے بھی ویسے ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن خدا را یوں مجھ سے ناراض ہو کر بے رخی کی مار نہ مارو۔ مناہل کے کہنے پر ہمدان نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اور اگلے ہی لمحے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، جسے دیکھ مناہل فوراً ڈر کر آنکھیں زور سے میچ گئی۔ لیکن یہ کیا؟ اسے اپنے گال پر سخت تھپڑ کی بجائے کچھ نرم اور چبھن زدہ محسوس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں جبکہ ہمدان اتنی دیر میں اس کی گال پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹ چکا تھا۔ مناہل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہمدان کو دیکھ رہی تھی جو اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتا اسے آنکھ مار گیا۔ سوری ڈیئر وائف، کیا ہے نا، میں تم سے کبھی ناراض تھا ہی نہیں۔ یہ ناراضگی، یہ بے رخی محض ایک ڈرامہ تھی، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے، جو مجھے لگتا ہے اب اپنے ٹھکانے پر آ چکی ہے۔ امید کرتا ہوں دوبارہ کبھی تم یہ غلطی نہیں دہراؤ گی۔ تو بس اب تم تمام باتیں بھولو اور صرف میرے بارے میں سوچو۔ باقر انکل نے اگلے ماہ کی 20 تاریخ دے دی ہے، تو تیار رہنا، بہت جلد تمہیں لینے آنے والا ہوں۔ ہمدان کی باتیں سن مناہل تو صدمے میں جا چکی تھی۔ مطلب اتنے دنوں سے اسے بے وقوف بنا رہا تھا اور وہ بن بھی رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمدان کو کھڑی کھڑی سناتی، وہ جلدی سے اس کے گال پر بوسہ کرتے وہاں سے بھاگ چکا تھا، جبکہ مناہل اس اچانک ہوئی کارروائی پر بوکھلا گئی۔ اس کا ہاتھ خود بخود اپنی گال کی طرف بڑھا، جہاں ہاتھ رکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اس کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا۔ آج رات واقعی اسے سکون کی نیند آنے والی تھی۔ وہ دونوں اب گھر کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ باقر انکل ان کو باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ ہمدان تو ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ ایان باقر انکل کے گلے لگ کر خدا حافظ بول رہا تھا۔ ایان بیٹا، اب تو ماشاءاللہ سے تم دونوں اپنے گھر کے ہو گئے، اب مشل کے بارے میں بھی سوچو، کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسے بھی اپنے گھر کا کرو۔ باقر انکل کی بات سن کر ایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ انکل، شادی تو میں اس کی کل ہی کر دوں، لیکن کوئی اس کے مطابق لڑکا ملے بھی تو۔ آپ تو جانتے ہیں مشل کو میں خود حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں وہ کون ہوگا جو میری پاگل بہن کو سنبھال سکے گا۔ اب بس دعا کیجیے کہ کوئی ایسا لڑکا مل جائے جو مشل کا پاگل پن برداشت کر سکے، ورنہ میری بہن مجھ پر بھاری تو نہیں ہے۔ ایان کی باتوں پر باقر انکل بھی ہنستے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ ایک بار پھر باقر انکل کے گلے لگتے ایان گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ ہمدان نے گاڑی میں بیٹھے ہی باقر انکل کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی، اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں گاڑی باقر انکل کے گھر سے نکلتی سڑک پر رواں تھی۔ اگلے ایک ہفتے میں احمد کے والدین امریکہ سے پاکستان دوبارہ شفٹ ہو رہے تھے۔ وہاں پر موجود اپنا سارا بزنس بھی پاکستان شفٹ کر رہے تھے۔ یہی خوشی کی خبر مومل کو دینے کے لیے احمد کچھ دیر پہلے ہی پیلس آیا تھا۔ مومل تو یہ خبر سن بہت خوش تھی، کتنے سالوں بعد وہ اپنی پیاری پھپھو سے ملنے والی تھی۔ سعدیہ پھپھو اور اس کے بابا دونوں جڑواں بہن بھائی تھے، اس لیے ان دونوں میں محبت بھی بہت تھی۔ تایا ابا دراصل ان کے بابا کے سوتیلے بھائی تھے، اس لیے انہوں نے نہ تو کبھی سعدیہ سے اچھا برتاؤ رکھا اور نہ ہی کبھی اس کے بابا سے۔ اس کے بابا کی وفات کے بعد سعدیہ پھوپھو نے تو بہت کوشش کی اسے اپنے ساتھ لے جانے کی، لیکن وہاں بھی تایا ابا نے انہیں ایموشنل بلیک میل کرتے مومل کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر دیا۔
سعدیہ پھپھو ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھیں لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے احمد کو یہیں پاکستان میں چھوڑ دیا تاکہ وہ مومل کا خیال رکھ سکے، کیونکہ انہیں اپنے سوتیلے بھائی پر ذرا بھی بھروسہ نہ تھا۔ پھپھو جب بھی اسے گلے لگاتی مومل کو بالکل ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اپنے بابا کی آغوش میں چھپ چکی ہے، اس لیے ان کے آنے کا سن وہ بے حد خوش تھی۔ احمد جو واپس جانے والا تھا ہال سے گزرتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھی مشل پر گئی، جو اپنا فون استعمال کرنے میں مگن تھی۔ مشل کو دیکھ اس کی آنکھیں چمکیں، وہ جانتا تھا مشل اسے پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے قریب رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کم سے کم اس نخرے والی کی آواز تو سننے کو ملتی، پھر چاہے وہ اس سے لڑتی ہی کیوں نہ۔ وہ جو موبائل یوز کرنے میں مگن تھی کہ اپنے پاس والے صوفے پر کسی کو بیٹھتا محسوس کر اپنی نظریں موبائل سے ہٹاتے دیکھنے لگی، جبکہ اپنے سامنے احمد کو بیٹھا دیکھ اس کا منہ ایسے ہو گیا جیسے کہ کڑوا بادام اس کے منہ میں آ گیا ہو۔ تمہیں کوئی کام نہیں؟ جب دیکھو ہمارے گھر آئے رہتے ہو، مشکل سے 2 دن بھی تم نے پتہ نہیں کیسے یہاں آئے بغیر رہتے ہو۔ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے احمد پر طنز کرتے بولی، جس پر احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ دراصل کیا ہے نا، میرے یہاں آنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو میرے یہاں آنے کی وجہ میری بہن ہے، جبکہ دوسری وجہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ بڑی محبت سے مشل کو تکتا بولا، دوسری دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ آپ ہیں وہ دوسری وجہ، اس نے بڑی خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ کرتے کہا، جبکہ اس کے جواب پر مشل نے غصے سے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جسے وہ بروقت کیچ کرتا واپس اس کی طرف اچھال چکا تھا۔ اچھا تو اب میں چلتا ہوں میری نخرے والی، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ہنستا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مشل کو زچ کرنے کے لیے آنکھ مار کر داخلی دروازے کی طرف روانہ ہوا، جہاں سے ایان اور حمدان داخل ہو رہے تھے۔ مشل کا تو بس یہی چل رہا تھا وہ اپنے لمبے ناخنخوار ناخنوں سے اس کا منہ نوچ لیتی۔ ایان اور حمدان سے ملتے وہ جا چکا تھا، جبکہ ایان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ وہ دیکھ چکا تھا مشل سے اس کو لڑتا، پھر کچھ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں بالکل، احمد مشل کے لیے پرفیکٹ تھا، کیونکہ کچھ حد تک وہ حمدان کی طرح تھا، اور ابھی جس طرح مشل سے لڑائی کے دوران وہ مشل کو ہی زچ کر چکا تھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حمدان کے علاوہ کسی اور نے مشل کو زچ کرتے بے بس کیا ہو۔ اسے اپنی بہن کے لیے پرفیکٹ لڑکا مل چکا تھا۔ اس وقت ایان اور احمد ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ ایان نے کل رات ہی اسے فون کر کے ملنے کے لیے بلایا تھا، جبکہ اس وقت وہ اس کے سامنے بیٹھا یہ سوچ رہا تھا آخر ایسی کون سی ضروری بات تھی جسے کرنے کے لیے ایان نے اسے یوں ریسٹورنٹ میں بلایا۔ دیکھو احمد، مجھے عادت نہیں بات گھمانے کی یا کسی بھی طرح کی تمہید باندھنے کی، میں تم سے سیدھا سیدھا پوچھتا ہوں، کیا تم مشل کو پسند کرتے ہو؟ ایان کے یوں ڈائریکٹ پوچھنے پر احمد ایک دم بوکھلا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ڈرامے مت کرو احمد، میں تمہاری آنکھوں میں مشل کے لیے پسندگی دیکھ چکا ہوں۔ اب مجھے سیدھی طرح بتاؤ، کیا جو میں نے دیکھا وہ صحیح ہے؟ کیا تم واقعی اسے پسند کرتے ہو؟ ایان نے اس کو اچھا خاصا لاجواب کر دیا تھا۔ ہاں میں کرتا ہوں مشل کو پسند اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آخر احمد نے حوصلہ پیدا کرتے اپنی محبت کا اعتراف کر ہی لیا۔ گڈ، اچھی بات ہے، تو بتاؤ پھر کب تم اپنے پیرنٹس کو لا رہے ہو رشتے کی بات کرنے کے لیے؟ ایان کے کہنے پر احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا سچ میں اپنے والدین کو لا سکتا ہوں رشتے کی بات کرنے؟ ہاں بالکل، تم لا سکتے ہو۔ مجھے رات ہی مومل نے بتایا کہ 1 ہفتے تک تمہارے والدین پاکستان آ جائیں گے، تو تم ان کو میرے گھر رشتے کی بات کرنے بھیج سکتے ہو۔ بیڑی کے جواب پر احمد کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، یعنی اتنی جلدی بنا کسی مشکل کے اسے اس کی محبت ملنے والی تھی۔ لیکن پھر اچانک اپنی محبت کی سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی دیوار، اس کی محبت یعنی مشل کا خیال اس کے دماغ میں آیا۔ مگر مشل نہیں مانے گی اس رشتے کے لیے، احمد نے اچانک پریشانی سے کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، مشل کو کیسے منانا ہے یہ میرا کام ہے، تم اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج سکتے ہو۔ دراصل میں بھی مشل کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ رہا تھا، اور یقیناً تم سے بہتر لڑکا مشل کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یقین کرتا ہوں تم میرا یقین نہیں توڑو گے۔ جی بالکل، میں آپ کا یقین بالکل نہیں توڑوں گا۔ ایان کے کہنے پر احمد نے فوراً اس حامی بھری جس پر ایان نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ شادی کی تیاریاں زور و شوروں سے جاری تھیں۔ اس وقت بھی مشل، حمدان اور مومل شاپنگ مال میں موجود تھے۔
مومل کے آنے کا تو کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن مشل زبردستی اسے تیار کر لیا تھا، اور پھر ایان نے بھی اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شاپنگ کر کے مال سے باہر نکلے تھے کہ مومل کو گاڑی میں بٹھاتے مشل اور ہمدان پاس والی شاپ سے آئس کریم لانے جا چکے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ہی گاڑی کا دروازہ کھول کسی نقاب پوش نے اسے زبردستی کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ اس نے دیکھا مشل اور ہمدان شاپ سے باہر نکل ہی رہے تھے، لیکن ان کا رخ دوسری جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ بچاؤ بچاؤ چیخ کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرتی، وہ نقاب پوش اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھتا اسے چپ کروا گیا، اور وہ اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گئی۔ مشل اور ہمدان جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچے تو مومل کو گاڑی میں نہ دیکھ دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ یہاں وہاں ڈھونڈنے سے بھی انہیں مومل کہیں نظر نہ آئی، تو جلدی سے دونوں مال کے کمپیوٹر روم کی طرف بھاگے تاکہ وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر پتہ کر سکیں آخر مومل کہاں گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے وہ دیکھ چکے تھے کہ کوئی نقاب پوش مومل کو اغوا کر کے لے جا چکا تھا۔ وہ دونوں حیرت میں تھے کہ آخر یہ کون ہو سکتا تھا، کیونکہ بزنس کی دنیا میں ان کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا، اور رہی بات بیڈی کی تو بیڈی کے اصل کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پریشانی کے سبب ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہمدان نے جلدی سے ایان کو کال کی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان اس پر بہت غصہ کرے گا، کیونکہ اس کے بھروسے پر ہی تو مومل کو ساتھ لے جانے کی اس نے اجازت دی تھی۔ تیسری بیل پر دوسری طرف سے فون ریسیو کیا گیا۔ ہاں بولو ہمدان، کیا بات ہے؟ دوسری جانب سے ایان کی مصروف سی آواز اسپیکر میں گونجی، جبکہ ہمدان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے مومل کے اغوا کی خبر بتائے۔ وہ لگا رکھی ہے، صحیح سے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کو وہ سے آگے نہ بڑھتے دیکھ ایان سختی سے بولا۔ ایان، وہ مومل کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ ایک دم اسے بتا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایان نے غصے سے کہا، جس پر ہمدان اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ تم دونوں سے میں بعد میں نپٹوں گا، پہلے میں مومل کو ڈھونڈ لوں۔ گھر پہنچو تم دونوں، بتاتا ہوں تم دونوں کو گھر آ کر۔ غصے سے اسے کہتے کال کاٹتے وہ آفس سے باہر نکلا تھا اور اپنے فون پر کوئی لوکیشن آن کی، جس سے اسے مومل کا پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت وہ کہاں تھی۔ اس نے جو مومل کو منہ دکھائی کے تحفے میں لاکٹ دیا تھا، اس میں ایک چپ تھی جس سے وہ کہیں بھی چلی جاتی ایان کو پتہ چل جاتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوکیشن فالو کر چکا تھا۔ یقیناً اب اس شخص کی خیر نہیں تھی جس نے اس کی مومل کو کڈنیپ کیا تھا۔ جی تو ریڈرز، یہ تھی ہماری ایپیسوڈ 15 اور 16۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا بھی ضرور۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔